बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं कि गोचरा में बल्दियाती इदारों की बहाली के बाद हालात कशीदा हो गए हैं। नून लीग के चेयरमैन ने म्यूनिसिपल कमेटी को दफ्तर में दाखिल होने से मना कर दिया गया। लीगी चेयरमैन मियां मोहम्मद इस्लाम का कहना है कि म्यूनिसिपल कमेटी में पीटीआई एमपीए ने दफ्तर बना रखा है और पंजाब भर में बल्दियाती इदारों में किसी वजीर या फिर एमपीए का दफ्तर नहीं है। हम सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में ऑफिस आए हैं। इस हवाले से आपको बताएं कि गोचरा के अंदर बल्दियाती इदारों की बहाली के बाद हालात कशीदा हो गए। नून लीगी चेयरमैन और तहरीक इंसाफ के एमपीए के कारकुनान में तसादुम। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन समेत कारकुनान को जबरदस्ती म्यूनिसिपल कमेटी से निकाल दिया गया। हम सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में ऑफिस आए। लीगी चेयरमैन मियां मोहम्मद इस्लाम की जानिब से कहा गया, जबकि चेयरमैन की जानिब से मजीद कहा गया कि वाइस चेयरमैन समेत कारकुनान को एमपीए की तरफ से हिरासा किया गया है। म्यूनिसिपल कमेटी में पीटीआई एमपीए ने दफ्तर बना रखा है और पंजाब भर में बल्दियाती इदारों में किसी वजीर या फिर एमपीए का दफ्तर नहीं है। बल्दियाती इदारे सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किए हैं। तहरीक इंसाफ म्यूनिसिपल कमेटी के दफातर का चार्ज थे। मेरे बेटों समेत मुझ पर तशद्दुद किया गया। वाइस चेयरमैन मलिक मोहम्मद नासिम हुसैन की जानिब से यह बात कही गई है और उन्होंने कहा कि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ने म्यूनिसिपल कमेटी के सामने धरना दे दिया है। दफातर के चार्ज तक के एहतजाजी धरना जारी रखेंगे। और गोचरा में हुकूमती नुमाइंदा एमपीए बिलाल असगर वड़ाइच की जानिब से कहा गया और चेयरमैन को इंतजामिया से राब्ता करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट के नाम पर चेयरमैन जबरदस्ती कर रहे हैं। चेयरमैन जिले और तहसील इंतजामिया से राब्ता करें, एमपीए बिलाल असगर वड़ाइच की जानिब से कहा गया। और मजीद उन्होंने बात करते हुए कहा कि कशीदगी में मुस्लिम लीग नून के एमएनए खालिद वड़ाइच मुलव्विस हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज फरहान अली। हाफिज फरहान, बताइएगा ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात ये हैं कि बल्दियाती इदारों को फौरी तौर पर बहाल कर दिया जाए, जिसके बाद चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी जिनका नून लीग से ताल्लुक है उनके साथ वाइस चेयरमैन और जो काउंसलर हजरात हैं वो आज जब म्यूनिसिपल कमेटी में इख्तियारात के बाद मिलने के बाद अपना चार्ज संभालने के लिए पहुंचे हैं, तो एमपीए बिलाल असगर वड़ाइच जो कि पीटीआई के एमपीए हैं उनकी जानिब से उन्हें दफ्तर से निकाल दिया गया है। उनका कहना था कि हमें दफ्तर से धक्के देकर बाहर निकाला गया और दफ्तर को ताले लगा दिए गए। उनका कहना था कि हमारे ऊपर तशद्दुद भी किया गया है। दूसरी जानिब एमपीए बिलाल असगर वड़ाइच का कहना था कि ये जो चेयरमैन है और इनके साथियों ने यहाँ पर गलत तरीके से दफ्तर में दाखिल होने की कोशिश की है। ये कोई तरीकेकार नहीं है कि आप इंतजामिया के इलम में लाए बगैर यहाँ पर दफ्तर में दाखिल हो। बिलाल असगर वड़ाइच ने अपने बड़े भाई एमएनए खालिद वड़ाइच जो जिनका ताल्लुक नून लीग से है उन पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि उनकी जानिब से ये सारी गेम की गई है ताकि हमारी शोहरत को यहाँ पर नुकसान पहुँचाया जाए। जबकि चेयरमैन जो है मियां इस्लाम, उनका कहना था कि हमें जबरदस्ती दाखिल होने से रोका जा रहा है। दूसरी जानिब जो मलिक नादिर हुसैन वाइस चेयरमैन है उनका कहना था कि मुझ पर और मेरे बच्चों पर तशद्दुद भी किया गया है और हमें बाहर निकाल दिया गया है। दफ्तर के बाहर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन समेत काउंसलर ने धरना दे दिया है और उनका ये कहना है कि हमारा धरना तब तक जारी रहेगा जब तक हमें हमारे दफातर जो है वो वापस नहीं कर दिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया हाफिज फरहान अली, आप हमारे साथ मौजूद है। इसी हवाले से एमपीए बिलाल असगर वड़ाइच ने मजीद क्या कहा वो भी देखिए। उसके मुताबिक भी इनको कहा कि आप आके चार्ज लें। मेरा इससे कंसर्न बिल्कुल नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज इन्होंने बिल्कुल गुंडागर्दी की है। हमारी इधर टीएमए में डेवलपमेंट की मीटिंग चल रही थी, ये जो डिस्ट्रिक्ट पैकेज वज़ीर आला पंजाब के उस हवाले से मीटिंग चल रही थी। तो इधर वाइस चेयरमैन है मलिक नाज़िम, उनके कोई 2 गाड़ियों पे गुंडे आए हैं, उनके बेटे आए हैं, आके गालियाँ उन्होंने निकालनी शुरू कर दी हैं और कि जी टीएमए खाली कर दें। हालांकि टीएमए पब्लिक का इदारा है, कोई टीएमए किसी के बाप की जागीर नहीं है। हर गोजरा तहसील गोजरा के ये, क्योंकि इधर अवामी मसाइल हल होते हैं, हर बंदे ने इधर आना है, ये किसी की कोई अलाट शुदा नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी ये फैसला किया कि चेयरमैन उधर बैठ के काम करें। ये काम नहीं है कि आपने उधर उसको अपनी जागीर समझ ली है। तो ये मैं समझता हूँ सब एमएनए की इमा पे हुआ है और ये एमएनए जो इधर से मुस्लिम लीग नून से है उन्होंने ये गुंडे भिजवाए थे और मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। बाकी जो सुप्रीम कोर्ट के आर्डर हैं वो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया ने पहले ही उसको ओबे करने के लिए एसी गोजरा को भी कह दिया है, सीओ को भी कह दिया। तो मेरा इससे कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन हम रूटीन की डेवलपमेंट मीटिंग इधर ले रहे थे तो वो आए, चेयरमैन अपना जो भी है इधर उनको दफ्तर अलाट किया हुआ है एसी साहब ने, उधर आके बैठे काम करे। बाकी सारी बात है जितना उनका हक है उतना मेरा भी है, क्योंकि मैं भी पब्लिक का नुमाइंदा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह 4 दफा इलेक्ट हुआ। ये अपने एमपीए बिलाल असगर वड़ाइच का मौक़िफ़ सुना, अभी बात कर लेते हैं वाइस चेयरमैन मलिक नाज़िम हुसैन की जानिब से क्या कहा, ये भी देखिए। तो
راستے میں MPA صاحب اور اس کے گن مین انہوں نے میرے ساتھ غنڈہ گردی کی، مجھے مکے بھی مارے گئے اور بولٹ مار کر ہمیں دھکے دیے گئے. پھر ہم نے یہ چھوٹا سا کمرہ علیحدہ تھا اس میں بیٹھے تھے. پھر اس کے گن مین پیچھے آ گئے، انہوں نے کہا یہاں سے نکلو چیئرمین صاحب نکلو. تو انہوں نے ہمارے ساتھ بہت زیادتی کی، بہت غنڈہ گردی کی، مارا پیٹا گیا اور ہمارے ساتھ زیادتی کی. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. جو قانون اور ضابطے کے تحت بنتا ہے ان کو ان کے ساتھ جو بھی سلوک ہاں جی جو قانون اور ضابطے کے تحت معاملہ بنتا ہے وہ کارروائی کی جائے. تمام تر گفتگو آپ نے سنی. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ حکومت نے بلدیاتی نظام کو بحال کر دیا ہے اور چنیوٹ میں بلدیاتی چیئرمینوں نے دفاتر کا چارج بھی سنبھال لیا. چیئرمین بلدیہ چنیوٹ مہر خالد ارائیں اور وائس چیئرمین بلدیہ حاجی زاہد کا دفتر پہنچنے پر استقبال کیا گیا. کہتے کہ ہمیں با اختیار کیا جائے. مزید بات کر لیتے ہیں بیورو چیف وقار گھمن سے. جی وقار، بتائیے گا اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں؟ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہدایت پر پنجاب گورنمنٹ نے چند روز قبل بلدیاتی اداروں کو باضابطہ طور پر بحال کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کیا تھا اور آج بدھ کے روز ان کو بحال کیا گیا ہے. اور آج پہلے دن چنیوٹ میونسپل کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں اور وائس چیئرمین ہیں اپنے دفتر میں موجود ہیں، ان کے ممبران بھی یہاں پر موجود تھے. ان کو دوبارہ بحالی پر مبارکباد بھی دی جا رہی ہے. اس وقت چیئرمین بلدیہ چنیوٹ ماہر خالد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. چیئرمین صاحب، پہلے تو آپ کو بحالی کی مبارکباد. ابھی بھی آپ لٹکے ہوئے ہیں، ابھی بھی آپ کا کوئی صحیح فیصلہ نہیں ہوا، کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آگے؟ انشاءاللہ سپریم کورٹ کے آرڈر پر جو فیصلہ ہوا ہے ہم اس پر عمل درآمد کروانا پڑے گا گورنمنٹ کو. اور شہر میں صفائی کا نظام بہت ناقص ہے جس کی وجہ سے لوگ بہت بیزار ہیں. انشاءاللہ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ شہر میں صفائی، سٹریٹ لائٹ اور جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، جو بڑے کام ہیں وہ بھی انشاءاللہ کریں گے اور عوام کی توقعات پر پورا اتریں گے. اور سپریم کورٹ کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں بحال کیا. جی بالکل، وائس چیئرمین بلدیہ حاجی زاہد بھی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. حاجی صاحب، پہلے دن ہی سائل آنے شروع ہو گئے ہیں. جو عملہ تھا آپ کا، جو آفیسرز ہیں، ان کے ساتھ کوئی ٹائی اپ ہو گیا آپ کا؟ نہیں، ابھی تو آپ کے سامنے، آپ بھی کافی دیر سے یہاں پہ موجود ہیں. عملے کا کوآپریشن ذرا بھی نہیں ہے، وہ ویلنگ ہی نہیں ہے اس بارے میں. اسی لیے آج سپریم کورٹ کے چیف صاحب نے سخت انیشیٹو لیا ہے اور انہوں نے ایک کمیٹی قائم کی، انکوائری کمیٹی کے پتہ کیا جائے کہ کون ان اداروں کی بحالی میں رکاوٹ ہے. اور جو اقدام اب چیف صاحب لے رہے ہیں سپریم کورٹ کے محترم چیف جسٹس صاحب، انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ادارے پوری طرح بحال ہوں گے، فنکشنل ہوں گے. اور دیکھیں کسی بھی دنیا کے کسی بھی ملک میں بلدیاتی امید ہے کہ ادارے جلد بحال ہوں گے. بہت شکریہ وقار، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں. آپ کو بتائیں کہ بلدیاتی اداروں کی بحالی کے بعد چیئرمین ضلع کونسل جھنگ بابر علی خان سیال نے چارج سنبھال لیا. بابر سیال یونین کونسل کے چیئرمینوں کی بڑی تعداد کے ساتھ دفتر پہنچے. اسی حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے مبشر حسن نقوی. جی مبشر، بتائیے گا مزید ان کا کیا کہنا تھا اس حوالے سے؟ جی بالکل، بلدیاتی اداروں کی بحالی کے احکامات آنے کے بعد جھنگ میں ضلع کونسل کے چیئرمین بابر علی خان سیال نے اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا ہے. وہ آج ضلع کونسل پہنچے ہیں جہاں پر بڑی تعداد میں یونین کونسل کے چیئرمین ان کے ہمراہ تھے. اس موقع پر ان پر جو خاصا پرتپاک استقبال کیا گیا. ڈھول کی تھاپ پر جو ہے وہ یہاں پر دھریس پارٹی نے رقص بھی کیا. اس حوالے سے بابر علی خان سیال سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں. سر، آپ کو سب سے پہلے مبارک ہو کہ آپ نے ایک بار پھر جو ہے وہ اپنے عہدے کا چارج سنبھالنا ہے. کیا مشن ہے، کیا آپ کا ایجنڈا ہوگا؟ پہلا اجلاس کب بلانے جا رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا بےحد ممنون ہوں اور سپریم کورٹ نے آج الحمدللہ ہمارا جو بحالی کا آرڈر تھا اس پہ امپلیمنٹ سٹارٹ ہو گیا ہے. تو اس پہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا بےحد ممنون ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کرم نوازی کی اور یہ جو بلدیاتی اداروں پہ شب خون مارا گیا تھا یہ آج بحال ہو گئے ہیں، فنکشنل ہو گئے ہیں. اور انشاءاللہ یہ ترقی کا سفر جو ہے یہاں پہ رکا تھا، وہیں سے ہم دوبارہ اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ منڈے کو ہم جو ہے اس کا پہلا سیشن جو ہے وہ کال کریں گے اور باقی ترقی جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کے تعاون سے ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے. تو سر، اس سارے سسٹم میں کچھ ٹائم بھی لگ سکتا ہے. عوام کے لیے کیا میسیج ہے؟ عوام کو کس طرح حوصلہ دینا چاہیں گے؟ کہ عوام نے اس جو گیپ آیا ہے سب سے زیادہ سفر ہی عوام نے کیا ہے. ہمارے کو ذاتی مسائل تو ہوتے نہیں ہیں جو ہم نے حل کرنے ہیں. سب سے زیادہ سفر عوام نے کیا. بہت شکریہ مبشر، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. حکومت نے بلدیاتی نظام کو بحال کر دیا جس پر روبا ٹیکسنگ سے پاکستان مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے منتخب ہونے والی ضلعی چیئرپرسن فوزیہ خالد وڑاچ نے چارج سنبھال لیا ہے. بات کریں گے. شاہد محمود ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی شاہد، چارج سنبھالنے کے بعد ان سے آپ کی گفتگو ہوئی؟
جی بالکل، اگر بات کریں حکومت پنجاب کی جانب سے بالآخر جو ہے بلدیاتی نظام کو بحال کیا، جس کے بعد جو ہے ضلع چیئرپرسن فوزیہ خالد وڈائر نے آج باقاعدہ طور پر چارج لے لیا ہے. میرے ساتھ اس وقت موجود بھی ہیں، ان سے بات بھی کریں. میڈم، کس طرح دیکھتے ہیں ایک بڑی جنگ لڑی ہے آپ نے، تو آج بالآخر جو ہے کامیابی ہوئی ہے، دوبارہ سے آپ جو 2 سال پہلے سیٹ پر بیٹھی تھی وہاں پہ بیٹھ چکی ہیں. کس طرح دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں؟ جی، سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مقام پہ دوبارہ بٹھایا، اور میں بے حد مشکور ہوں عدلیہ کی. ہم نے اگر جنگ لڑی ہے تو عدلیہ نے بھی ہمیں پورا انصاف دیا ہے، اور میرے خیال میں جس ملک میں انصاف ہو وہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت رہتی ہے. اور یہ رحمت ہی ہے کہ جو ہم منتخب نمائندے، جن کو 58,000 نمائندوں کو جن کو بغیر کسی وجہ کے گھروں کو بھجوا دیا گیا تھا، تو آج عدلیہ کی فتح ہے اور پاکستان کی عوام کی فتح کا نام. اچھا میڈم، اب تو تمام سہولیات ملیں گی، ظاہر ہے پہلے یہ چیزیں نہیں مل رہی تھی، فنڈ بھی آئیں گے، سب کچھ آئیں گے. اب آپ کو کس طرح سمجھ رہے ہیں ڈلیوری کے حوالے سے لوگوں تک؟ ہم جی انشاءاللہ جس طرح پہلے اپنے لوگوں کو سرو کر رہے تھے، اب بھی میرے ساتھ میرے اپنے چیئرمینز وغیرہ، ہم لوگ انشاءاللہ ابھی جلدی اجلاس بلوائیں گے، ان سے ڈیولپمنٹ کی اسکیمیں وغیرہ منگائیں گے، اور ہم اس کو تھوڑے ٹائم کو بہت اچھے طریقے سے یوٹیلائز کرنے کی کوشش کریں گے. ہمیں جتنا بھی ٹائم ملے، ہم نے ویسے پٹیشن دائر کی اپنی ٹینیور کی بھی، کیونکہ ہمیں اپنی ٹینیور مکمل کرنے کا حق ہے سپریم کورٹ کے آرڈر کے حساب سے. ہمیں اپنا ٹینیور مکمل کرنے کا حق ہے. بہت شکریہ شاہد، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات پر حکومت پنجاب کی طرف سے بلدیاتی نمائندوں کی بحالی کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کے بعد بلدیاتی نمائندے دفتروں میں پہنچنا شروع ہو گئے ہیں. بات کر لیتے ہیں، فخر دیوان بھٹا ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی فخر، بتائیے گا اس حوالے سے جو وہاں پر لوگوں کا کیا کہنا ہے؟ جی بالکل، سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات پر حکومت پنجاب کی طرف سے بلدیاتی اداروں کی بحالی کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کے بعد بلدیاتی نمائندے اپنے دفاتر پہنچنا شروع ہو گئے ہیں. وائس چیئرمین میونسپل کمیٹی چودھری تنویر احمد گجر، جنرل کونسلر حاجی شوکت علی، اس کے علاوہ معرومر دراز جپا اور نواب خالد جوید تھیں بھی اپنے دفتر پہنچے ہیں. دفتر پہنچنے پر ان کا بھرپور طریقے سے استقبال کیا گیا. میرے ساتھ موجود ہیں چودھری تنویر احمد گجر، اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں، اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کے ہم ممنون ہیں کہ انہوں نے ہمیں دوبارہ عوام کی خدمت کرنے کا موقع دیا ہے. گورنمنٹ نے 25 ماہ ہمارے ضائع کیے ہیں، اس کے لیے ہم نے پٹیشنز کی ہوئی ہیں. انشاءاللہ امید ہے ہمیں وہ بھی ٹینیور ملے گا. ہمارے چیئرمین مہاراشٹر جپا صاحب جو ہمارے بھائی تھے وہ وفات پا گئے، تو ان کا ہمیں بہت افسوس ہے. ان کی جگہ پر آج میں نے چارج لیا ہے وہاں پہ یہاں پہ میونسپل کمیٹی کا. تو انشاءاللہ بوانا کی عوام کی جو حد الامکان خدمت ہو سکی، ہم انشاءاللہ بھرپور خدمت کریں گے. جی بالکل، چودھری تنویر احمد گجر کا یہ کہنا ہے کہ وہ بلدیاتی اداروں کی بحالی پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے ممنون و مشکور ہیں، اور جہاں تک ممکن بلدیاتی اداروں کی بحالی پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے ممنون ہیں. بہت شکریہ، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. آپ کو بتائیں کہ چنوٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی مہنگائی کے خلاف سراپا احتجاج ہے. پارلیمانی لیڈر اور جنرل سیکرٹری پاکستان پیپلز پارٹی وسطی پنجاب سید حسن مرتضیٰ نے قیادت کی. اسی حوالے سے بات کریں گے. بابر منیر ہمارے ساتھ موجود ہیں. بابر، بتائیے گا ان کا کیا کہنا تھا اس حوالے سے؟ پاکستان پیپلز پارٹی مہنگائی کے خلاف سڑکوں پر آ گئی ہے. اندرون شہر میں ریلی جو ہے وہ نکالی گئی ہے. اس وقت ڈی پی آفس کے باہر جو پاکستان پیپلز پارٹی کے جو جیلے ہیں اور کارکنان اور اس کے ساتھ ساتھ جو قائدین ہیں وہ بھی سراپا احتجاج ہیں. جنرل سیکرٹری وسطی پنجاب کے سید حسن مرتضیٰ جو اس ریلی کی بھی قیادت کر رہے ہیں، اسی سلسلے میں ان سے مزید بات کرتے ہیں. شاہ صاحب، کیا کہیں گے جس طرح آئے روز مہنگائی ہو رہی ہے؟ دیکھیں جی، مہنگائی بہت زیادہ ہے، اور یہاں تک کہ لوگوں کی قوت خرید ختم ہو چکی ہے. دوائیوں کے لیے لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے، روٹی کے لیے لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے. کاشتکار جو ہے وہ مرا پڑا ہے. آج 7200 کی ڈی اے پی ہو گئی ہے، اور آگے گندم کی بجائی کا سیزن آ رہا ہے. ملیں ابھی تک نہیں چل رہی، اور یہ بجلی اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ یوٹیلٹی بلز بھرنے مشکل ہوتے جا رہے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو جب دیکھا جاتا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی اپنی قوم کو، اپنی عوام کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، اور ہم ان کی آواز ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ان کے حقوق کی جنگ جو ہے بلاول بھٹو کے سنگ ہم آخری منطقی انجام تک لڑیں گے. بالکل جی، سید حسن مرتضیٰ کا اس سلسلہ میں کہنا ہے کہ آئے روز جس طرح مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اور جو قوت خرید ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے لوگوں کی، اور اس سلسلے میں ان کا کہنا ہے کہ آئے روز ڈی اے پی کی کھاد کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. قوت خرید ختم ہوتی جا رہی ہے. بہت شکریہ بابر، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. فیصل آباد میں سول جج نے میئر سٹی رزاق ملک، ایم پی رانا علی عباس، ایم پی اے ظفر اقبال ناگرہ، حاجی اکرم انصاری، فقیر حسین ٹھوکر، طلال چودھری، حاجی خالد سعید، اعجاز ورک سمیت دیگر رہنماؤں کے سمن جاری کر دیے ہیں. اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں عزادار حسین. عزادار حسین، بتائیے گا کس کیس میں سمن جاری ہوئے؟ جی بالکل، سول جج کی عدالت میں سرکار بنام مرزا عبد الملک کیس کے حوالے سے جو سماعت ہو رہی ہے، اور اس میں تھانہ سمن آباد پولیس نے جو مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں ان کے خلاف 2019 میں 290 291 کی دفعات سے
تحت مقدمہ درج کیا تھا، اور جو لیگی رہنما ہیں انہوں نے مریم نواز کے جلسے میں 2019 میں شرکت کی تھی اور عدالت میں پیش نہیں ہو رہے تھے، جس پر عدالت نے عدم پیشی پہ جو ہے نون لیگی رہنماؤں کے سمن جاری کر دیے ہیں اور احکامات جاری کیے ہیں کہ 16 نومبر کو جو ہے وہ لیگی رہنما پیش ہوں۔ ان میں میئر سٹی رضاق ملک کا نام شامل ہے، ایم پی ایم آر حامد رشید شامل ہے، ایم پی اے رانا علی عباس شامل ہے، اور اس کے علاوہ فقیر حسین ڈوگر، طلال چودھری اور حاجی اکرم انصاری، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر مسلم لیگ نون کے اہم رہنما شامل ہیں جن کا تعلق فیصلہ آباد سے ہے۔ ان تمام کے سمن جاری کر دیے گئے، ان تمام کو احکامات جاری کیے ہیں کہ 16 نومبر کو عدالت میں پیش ہو۔ جی بہت شکریہ، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ فیصل آباد کے پولیس اہلکاروں کی جانب سے سوشل میڈیا پالیسی کی خلاف ورزی جاری ہے۔ سوشل میڈیا آبزرویشن سیل نے خلاف ورزی کرنے والے 12 اہلکاروں کی نشاندہی کر دی اور اہلکاروں نے وردی کے ساتھ سوشل میڈیا پر اپنی تصاویر اپلوڈ کی تھیں۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں طیب مقبول۔ جی طیب، بتائیے گا ان کے خلاف کیا کارروائی عمل میں لائی جائے گی؟ رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ اس حوالے سے اہلکاروں نے وردی کے ساتھ سوشل میڈیا پر اپنی تصاویر اپلوڈ کی تھیں اور سوشل میڈیا آبزرویشن سیل کی رپورٹ پر ایس ایس پی آپریشنز فیصل آباد نے 12 اہلکاروں کو شو کاز نوٹس جاری کرتے ہوئے طلب کر لیا ہے۔ فیصل آباد پولیس کی جانب سے سوشل میڈیا پالیسی کی خلاف ورزی سوشل میڈیا آبزرویشن سیل نے خلاف ورزی کرنے والے 12 اہلکاروں کی نشاندہی کر دی ہے۔ اہلکاروں نے وردی کے ساتھ سوشل میڈیا پر تصاویر اپلوڈ کی تھیں اور اہلکاروں کے خلاف رپورٹ ایس ایس پی آپریشنز کو ارسال کی گئی، جبکہ ایس ایس پی آپریشنز عبداللہ لک نے اہلکاروں کو شو کاز نوٹس جاری کر کے طلب بھی کر لیا۔ سوشل میڈیا پر وردی کے ساتھ تصاویر اپلوڈ کرنے پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ 2019 میں آئی جی پنجاب نے سوشل میڈیا پالیسی کا اجرا کیا ہے۔ اسی پر بات کریں گے، طیب مقبول ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہ طیب بتائیے گا کیا کارروائی عمل میں لائی جائے گی؟ جی بالکل، فیصل آباد پولیس کے اہلکاروں کی جانب سے آئی جی پنجاب کی جو سوشل میڈیا پالیسی تھی اس کی خلاف ورزی جاری ہے، جس پر سوشل میڈیا آبزرویشن سیل فیصل آباد میں قائم کیا گیا تھا۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ 12 پولیس اہلکار ایسے ہیں جن میں 7 کے قریب ڈاگسٹر فورس کے اہلکار ہیں جنہوں نے سوشل میڈیا پر اپنی باوردی تصاویر اپلوڈ کی ہیں۔ 2019 میں آئی جی پنجاب کی جانب سے سوشل میڈیا پالیسی جاری کی گئی تھی اور رواں سال جولائی میں آئی جی انعام غنی کی جانب سے اس پالیسی پر عمل درآمد کروانے کے لیے سختی سے احکامات جاری کیے گئے تھے اور ہر ضلع کی سطح پر آبزرویشن سیل قائم کیے گئے تھے۔ فیصل آباد آبزرویشن سیل کی جانب سے 12 اہلکاروں کی تصاویر کی نشاندہی کرنے کے بعد ایس ایس پی آپریشن فیصل آباد کو رپورٹ نشاندہی کرنے کے بعد ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ بہت شکریہ طیب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ڈیجیٹل کرپٹو کرنسی پر پابندی کے خلاف وقار سگا کی درخواست پر بڑا فیصلہ آ گیا۔ عدالت نے حکومت کو کرپٹو اور بٹ کوائن 3 ماہ میں ریگولیٹ کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ عدالت نے وفاقی سیکرٹری خزانہ کی سربراہی میں اعلیٰ سطحی کمیٹی قائم کرنے کا حکم بھی دے دیا ہے۔ عدالت کا کہنا ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے کرپٹو کرنسی کو ریگولیٹ کرنے کے اقدامات کیے جائیں۔ عدالت نے 3 ماہ میں رپورٹ بھی طلب کر لی ہے۔ کرپٹو کرنسی اور بٹ کوائن سے متعلق عدالت کا بڑا فیصلہ۔ عدالت کا حکومت کو کرپٹو اور بٹ کوائن 3 ماہ میں ریگولیٹ کرنے کا حکم، وفاقی سیکرٹری خزانہ کی سربراہی میں اعلیٰ سطحی کمیٹی قائم کرنے کا بھی حکم، اور عدالت نے 3 ماہ میں رپورٹ بھی طلب کر لی ہے۔ ڈیجیٹل کرپٹو کرنسی پر پابندی کے خلاف وقار سگا کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں، آپ کو بتائیں کہ ڈیم میں پانی کی مقدار کم ہونے سے نہروں میں پانی کی سطح بھی کم ہو گئی ہے۔ کسان اپنی فصلوں کو پانی پورا کرنے کے لیے پانی چوری کرنے لگے۔ ڈپٹی کمشنر نے ٹیل پر پانی نہ پہنچنے کا نوٹس لے لیا ہے۔ بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں طیب سیف۔ جی طیب بتائیے گا۔ جی بالکل، جیسے ہی سردیاں آنا شروع ہوتی ہیں اس کے ساتھ ہی نہروں کے اندر پانی کی جو کمی ہے وہ ریکارڈ کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے مختلف جو مواضعات ہیں وہاں پر جو خاص طور پہ جو ٹیل ہوتی ہے وہاں پر پانی جو ہے کم پہنچنا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے کسانوں کو شکایت آتی ہے کہ جی محکمہ اریگیشن کی جانب سے ان کے ساتھ ناانصافی کی جا رہی ہے اور پانی ان تک نہیں پہنچ پا رہا، اور ساتھ ہی ساتھ جو پانی چوری کے جو کیسز ہیں وہ بھی سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب پانی کم آتا ہے تو ہر کسی کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ پانی جو ہے وہ حاصل کرے تاکہ اس کی فصل کی پیداوار جو ہے وہ بہتر ہو سکے۔ ڈی سی ہمارے ساتھ موجود ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا کہ جو پانی کم ہو گیا ہے اس کا سدباب کیسے کر رہے ہیں اور پانی چوری کے خلاف کیا کارروائیاں کر رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الرحیم. تھینک یو ویری مچ. یہ کینال واٹر کی پروویژن جو ہے ہمارے فارمرز کو یہ گورنمنٹ آف پنجاب کا ٹاپ پریارٹی کا ایجنڈا ہے. اس پہ واضح ہدایات ہیں کہ پانی چوروں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کرنی ہے. یہ کسی رو رعایت کے مستحق نہیں ہے. اس پہ ہمارا ڈپارٹمنٹ ریونیو کا اور اریگیشن کے ساتھ مل کر ہم نے کارروائیاں جاری رکھی ہوئی ہیں اور جو پانی چوری میں ملوث ہے ان کے خلاف FIRs دی جا رہی ہیں. باقی یہ جو ٹیل پر پانی کی پروویژن ہے وہ ہم اس کو انشور کر رہے ہیں کہ عموماً جب پیچھے سے پانی چوری ہوتا ہے تو ٹیل تک عموماً پانی کم پہنچتا ہے. اس پہ ہم کارروائی کر رہے ہیں. میں نے ایکسیئن جھنگ کو کہہ دیا ہے خاص طور پر جو لک بھدڑ اور ارد گرد کے علاقوں سے شکایات آ رہی ہیں کہ وہاں پانی کم ہو گیا ہے, اس کو میں نے کہا وزٹ کر کے دیکھے اگر کہیں پانی کی چوری وزٹ کیا جائے پانی کی چوری کو روکا جائے. طیب صاحب بہت شکریہ, تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. فیصل آباد کے شہری علاقوں کے بعد دیہی علاقوں کے مکینوں کو کورونا ویکسین لگانے کے لیے محکمہ صحت نے NGO کی جانب سے فراہم کی گئی 5 گاڑیاں افتتاح کے بعد تحصیلوں کو روانہ کر دیا. آزادار حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. جی آزادار, بتائیے گا ویکسین کے لیے کن کن دیہات میں یہ گاڑیاں روانہ ہوئیں؟ شہری علاقوں کے بعد اب دیہی علاقوں کے مکینوں کو کورونا ویکسین لگانے کے لیے محکمہ صحت انتظامیہ کی جانب سے بڑا اقدام جو ہے وہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے. 5 گاڑیاں جو ہے مختص کر دی گئی ہیں جو کہ مختلف تحصیلوں میں جائیں گی اور وہاں کے آبادی کو جو ہے وہ کورونا ویکسین لگائیں گی. سیول فیصل آباد ڈاکٹر مشتاق شپرا صاحب موجود ہیں. سر کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, DHA تو اپنی جتنی بھی اس کی موبائل ٹیمز اور CVCs کے ساتھ اپنی فل ایفرٹس کے ساتھ کام کر رہا ہے. اس پہ ہم اسپیشلی ہینڈز جو NGO ہے اس کے مشکور ہیں جنہوں نے ایک بڑا انیشیٹو لیا اور ان میں ان کو سپورٹ حاصل ہے PSO کی. بیسیکلی اگر اس میں بات کریں تو آلدو یہ ہمیں 5 ٹیمیں دے رہے ہیں لیکن اس کو ہم بیسٹ یوٹیلائزیشن کریں گے رورل ایریاز میں جہاں پہ ہمارے بڑے ٹارگٹس ابھی اسٹل ان ویکسینیٹڈ ہے, وہاں پہ ان کو بھیجیں گے تحصیل لیول پہ رورل جو پاپولیشنز ہیں تاکہ وہاں پہ یہ موبائل ویکسینیشن ٹیمز کے طور پہ کام کر سکیں. ٹائمنگ ہم کوشش کریں گے جی, ہماری ٹیموں کی تو 8 بجے سے 8 بجے تک ہوتی ہے. ان کے ساتھ ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ میکسیمم ٹائم جو ہے جہاں بھی جس بھی گاؤں میں جاتے ہیں تاکہ موبائل ویکسینیشن کا عمل شروع ہو سکے. بہت شکریہ آزادار حسین, آپ ہمارے ساتھ موجود. فیصل آباد کے گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی سمن آباد میں سیرت النبی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. آپ کو لیے چلتے ہیں. یہ بڑی اعزاز کی بات ہے کہ اس اعزاز کو میں 2 حصوں میں تقسیم کروں گا. سب سے پہلے سرور کائنات کے بارے میں سیرت النبی کانفرنس میں شرکت کرنا ماشاءاللہ, اور کسی ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ میں آنا, یہ کسی بھی بندے کے لیے دونوں بڑے اعزاز کی بات ہے کہ وہ کسی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں آئے اور وہاں پر سیرت النبی کانفرنس میں شرکت کرے. یہاں پر آنا میرے لیے اعزاز کی بات ہے. پچھلے ہفتے ہماری ملاقات ہوئی ڈاکٹر صاحب سے چیمبر آفس میں, تو اس انسٹیٹیوٹ کے بارے میں ان سے کچھ پوچھا, کچھ تبادلہ خیال ہوا, تو انہوں نے کہا کہ ہماری سیرت کانفرنس ہے اگلے ہفتے, آپ ٹائم نکالیں. تو میں نے کہا جی ضرور, انشاءاللہ آپ سے, آپ کے اسٹاف سے اور آپ کے اسٹوڈنٹ سے وہاں پر ملاقات ہوگی. تو جیسا کہ آپ تمام دوست, بچے, تمام میرے جو فیکلٹیز ممبر اور سٹاف جانتے ہیں کہ ہمارا آج یہاں پر جو اکٹھے ہونے کی وجہ سیرت النبی کانفرنس ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, آپ کی سیرت میں بارے میں جیسا کہ بات. اب آپ کو گوجرا لیے چلیں گے جہاں پر VN کالج میں سیرت النبی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کے آپ کی وصال تک, آپ کی وفات تک, آپ کی 63 سالہ پوری زندگی کو سیرت النبی کہا جاتا ہے. آپ کو سب سے پہلے اس بات پہ یقین ہونا چاہیے کہ سیرت مصطفیٰ قرآن کی طرح یہ مکمل ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. ہم ایک محفوظ سیرت کی طرف آپ کو دعوت دے رہے ہیں. سب سے پہلے آپ کے ذہن میں یہ یقین ہونا چاہیے قرآن محفوظ ہے نا, انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. ہم نے قرآن کو نازل کیا, اس کی حفاظت بھی ہمیں اپنے ذمہ لے لی. اللہ پاک فرماتا جیسے قرآن محفوظ ہے ایسے ہی سیرت محمد مصطفیٰ محفوظ ہے. جیسے قرآن میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی, نہ ہوگی, نہ کوئی کر سکتا ہے, اسی طرح سیرت مصطفیٰ میں نہ تبدیلی ہوئی, نہ ہوگی, نہ کوئی کرنے کی جرت کرے.
फैसलाबाद में अखुवत फाउंडेशन की जानिब से जरूरतमंदों में चेक्स भी तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें 200 खानदानों में 1 करोड़ रुपए के चेक्स तकसीम किए गए। मजीद बात कर लेते हैं, हाशिर एहसन हमारे साथ मौजूद हैं। जी हाशिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, अखुवत वेलफेयर जो फाउंडेशन है उसकी जानिब से आज एक चेक तकसीम की तकरीब का इनकाद किया गया है, जिसमें 200 घरों में तकरीबन 1 करोड़ रुपया जो है वो तकसीम किया गया है। और दरअसल ये जो कर्ज हसना है, इसको देने का मकसद ये है कि ये जो 200 घर हैं वो अपना जो कारोबार है वो चला सकें और इसके ज़रिए और वो जो कर्जा है वो वापस कर सकें। और इस वक्त जो आज की ये तकरीब का इनकाद किया गया है, इसमें हबीब गुज्जर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो जमजम टेक्सटाइल के मालिक हैं। उन्होंने भी इसमें काफ़ी हेल्प किया है। उनसे जानते हैं कि सर ये जो सिलसिला ये कब से जारी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये डॉक्टर अमजद साहब जो हमारे चेयरमैन भी हैं, अल्लाह ताला की तरफ से उनको ड्यूटी भी लगी हुई है, जो हम उनके सबके वर्कर हैं। ये सिलसिला 2002 से शुरू है और अल्लाह की रहमत से आज तक दिन बर दिन तरक्की कर रहा है और अल्लाह ताला की रहमत से आज पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है, बल्कि पूरी दुनिया में इसको फॉलो किया जा रहा है। डॉक्टर साहब को एशियन नोबेल इनाम मिला है, वर्ल्ड इनाम के लिए उनका नाम मुंतखब हो चुका है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला वो भी इस इनाम से सरफराज है। ये जो इनाम होते हैं ये एजाज़ होता है, वरना तो ये कुछ भी नहीं है। एजाज़ उस चीज़ का मिलता है जिसका एक क्रेडिट, जिसका काम होता है, जो काम किया जाता है वो अनमोल होता है, दूसरे कामों से अलग थलग होता है, इसलिए उसके लिए इनाम के लिए मुंतखब किया जाता है। अल्लाह की रहमत से हमारी रिकवरी भी पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 100%, 99% है और हमारे पास बजट भी खासा मौजूद है और ये काम कर्ज हसना के तौर पर हम करते हैं। बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कायद आज़म ट्रॉफी के मैचेस का आज पहला रोज है, जिसमें सिंध और बलोचिस्तान की टीमें मद्दे मुकाबिल हैं। ग्राउंड में इंटरनेशनल खिलाड़ी भी मौजूद हैं। बात कर लेते हैं, अली रजा हमारे साथ मौजूद हैं। जी अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, कायद आज़म ट्रॉफी के मैचेस जो है वो आज से इकबाल स्टेडियम में जारी हो चुके हैं। आज पहला रोज़ है जिसमें सिंध और बलूचिस्तान की टीमें मद्दे मुकाबल है। बलूचिस्तान ने पहले टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया, जिनके जो है वो 55 ओवर में 172 रन हो चुके हैं। पहला दिन है जिसमें जो है वो अच्छी जो है वो बैटिंग देखने में नजर आई बलूचिस्तान की, जबकि जो है वो सिंध की अभी जो बॉलिंग है जारी है, इसमें जो है फवाद आलम जो है वो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और शर्जील भी जो है वो जलवागर हैं इकबाल स्टेडियम में। तमाम जो इंटरनेशनल प्लेयर्स को जो है ग्राउंड के अंदर मौजूद हैं और आज का जो मैच है, इसका जो पहला रोज है वो आज जारी होगा। उसके बाद ये 3 रोज़ों तक जो है कायद आज़म ट्रॉफी चलेगी। उसके बाद तमाम मैचेस जो है इसी तरीके से जो है इकबाल स्टेडियम में होंगे। पीसीबी की जानब से जो है वो तमाम इंतजामात जो है वो कर लिए गए हैं। जो इकबाल स्टेडियम इंतजामिया है उनकी जानब से भी जो है वो अच्छी विकेटें तैयार की गई हैं, ग्राउंड को भी काफ़ी बेहतर किया गया है, जिसकी बिना पर आज जो है पहला मैच। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।